Assalamu alaikum once again, and this is part 2 of Karachi Creepers. जो अगला वाक़या है वो हमारी एक कराची में फुप्पो रहती हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशली जो है फ्रॉम ऑल द वे कराची उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे वाक़यात पता हैं और सारे के सारे असली हैं, मेरी फ़ैमिली के साथ हुए हैं। तो उसमें से एक मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाक़या उनकी अम्मी के साथ हुआ और उनकी अम्मी जो थी जब 16-17 ईयर्स की थी, तो वो और उनकी कज़न्स जो हैं वो अपने जो फुप्पो हैं उनके यहाँ मिलने गईं। तो उनका जो घर था वो कराची में मॉडल कॉलोनी में उनका घर था। तो ये सब कज़न्स मिल मिला के गईं और जो उनकी कज़न थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी और आई थिंक इन 1 or 2 months शी वॉज़ अबाउट टू डिलीवर। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले के ज़माने में कोई ऐसा तकल्लुफ़ वगैरह नहीं होता था, जब मर्ज़ी रिश्तेदार आएँ रहें, रात को भी रह जाएँ, खाएँ पिएँ, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो मेरी फुप्पो की जो अम्मी हैं वो सब कज़न्स उन सब ने कहा कि चलो आज हम ऐसा करते हैं कि रात को ना इधर ही रहते हैं। तो उनकी वो जो कज़न थी जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी वहीं अपनी अम्मी के घर ही आई हुई थी। तो एज़ यूजुअल जो आपको होता है सारे कज़न्स मिल जाते हैं, तो एक कमरे में किसी ने यहाँ पलंग लगा लिया, किसी ने यहाँ गद्दा डाल लिया, हल्ला गुल्ला, बातें शातें, खाना पीना, जो एक पूरा माहौल होता है। तो ये जो सारी कज़न्स लड़कियाँ थी इन्होंने यहाँ वहाँ पलंग डाले और ये एक पलंग जो था उसकी ज़रा जगह थोड़ी कम थी, तो उन्होंने दरवाज़े के बिल्कुल सामने पलंग डाल लिया मेरी पप्पू की अम्मी ने, और वो उस पे सो गई। अब रात के 2-2:30 बजे ना वो बड़ी चीख मार के उठी। उन्होंने कहा भाई कौन मुझे चुटकियाँ काट रहा है, क्या कर रहा है भाई, कौन मुझे तंग कर रहा है, आप सोने दें, ये क्या है। उन्होंने कहा शायद कोई हमारी कज़न या बहन जो है वो शरारत कर रही है। तो उनके साथ उनकी एक और बहन भी उसी पलंग पे सो रही थी। खैर सब ने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं है, आपका वहम होगा, सो जाओ, इतनी देर हो गई है ये। अभी कोई उनको सोए हुए मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे, फिर वो चीख मार के उठ गई कि भाई अब तो कोई मुझे जिसने बाकायदा मुझे मारा है मेरे पाँव पे मारा है, मेरी कमर पे यूँ करके मारा है, और कौन मुझे तंग कर रहा है। मेरा गुस्से में आ गई वो। तो उनकी कज़न जो दूसरी थी उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम मेरी हालत देख भी रहे हो, ये कौन इसको तंग कर रहा है, भाई बता दे हमें रात सुकून से जो है सोने में। तो किसी ने कहा कि नहीं हम लोग तो कोई भी नहीं कर रहे, और उस एक कमरे के अंदर ही बहुत सारी लड़कियां सो रही थी। तो खैर वो अब थोड़ा डर भी गई कि अगर ये कोई नहीं कर रहा तो भाई क्या माजरा है, क्या हो गया, कौन हमें सोते में चुटकियाँ काट रहे। अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम ना जो है अपना सोने का जो साइड है वो चेंज कर लेते हैं, जहाँ पहले सर है वहाँ पाँव कर लेते हैं और पाँव की जगह सर, ऐसे साइड चेंज करके सो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी करके देखते हैं, लेकिन अभी तक वो मेरी पप्पू की अम्मी यही समझ रही थी कि भाई कोई ना कोई जो है ना मेरी कज़न वो शरारत कर रही है और वो इस बात को मान नहीं रही। खैर कोई अराउंड जब फजर के वक्त से थोड़ी देर पहले फिर उनकी अम्मी ने चीख मारी और बहुत, और वो बाकायदा इस दफ़ा बहुत डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से मुंह पे थप्पड़ मारा है, मेरे पूरी बॉडी के ऊपर मुझे बाकायदा मुक्के मारे हैं, चुटकियाँ काटी हैं, और मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चीखें मारना शुरू हो गई, उनकी चीखें बंद ही नहीं हो रही थी। तो खैर बाहर से सब उनके फुप्पा वगैरह सब जो घर के मर्द थे वो भागते हुए आए, उनको पानी शानी पिलाया, बिल्कुल उनकी रंगत उड़ी हुई थी और बिल्कुल सफ़ेद उनका रंग हो गया था, और ये मतलब तीसरी दफ़ा उनके साथ हुआ था। तो खैर आपको पता है जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, हम अक्सर उनकी बातों को थोड़ा सा नॉन सीरियस लेते हैं, लेकिन वहाँ जो उनकी एक दादी थी या जो उन कहते हैं जो दादा उनके थे, उन्होंने कहा देखिए बेटा आप ये जो पलंग है ना ये आप रास्ते में डाल के सो रही हैं, और अक्सर ऐसी मखलूक़ात वगैरह का गुज़र होता है। और हमारा ये ख़्याल है कि देखें इस कमरे के बाहर जो है गुसल खाना बना हुआ है, और हमारा ये जो घर है इसमें हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ फ़ील की है कि कोई ना कोई एक और प्रेजेंस है, और हमारी अक्ल के मुताबिक आपने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया था और वो जो है गुसल खाना नहीं यूज़ कर सके, और फजर की नमाज के वक्त उनको जो है वज़ू करना था। तो खैर पहले तो मेरी फुप्पो की अम्मी काफ़ी हैरान परेशान हुई कि क्या इज़ इट पॉसिबल या क्या,
لیکن جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے کسی نے مارا تو ہے، باقاعدہ ان کی جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے نیل پڑے ہوئے تھے ان کی جسم پہ، جیسے کسی نے چٹکی کاٹی ہے، کسی نے ان کو بڑی ہلانے کی کوشش کی ہے. تو خیر پھر انہوں نے اپنے جو ان کے تھے مولوی صاحب وغیرہ ان سے بھی ذکر کیا، کوئی ان کے ایک فیملی میں عامل بھی تھے، انہوں نے بھی یہی بات بولی کہ دیکھیں کبھی بھی نا راستے میں کوئی پلنگ وغیرہ جہاں سے جو جانے کا راستہ ہو، کوئی ڈور وے ہو، کوئی چوکھٹ ہو، اس کے راستے میں کوئی پلنگ وغیرہ رکھ کے نہیں سوئیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کا ڈور وے ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں. تو خیر میری تو جو پپو کی امی تھیں، آپ کو اب ایک ینگ لڑکی 16-17 سال کی، تو وہ تو اپنی بہن اور جو ان کے ساتھ کزنز آئی تھیں وہ اتنا ڈر گئیں، وہ اپنے گھر گئیں اور ان کو 1 ہفتے تک بخار چڑھا رہا، ان کا بخار نہیں اترا ڈر کے مارے. اور پھر شاید اثرات تھے ان کے گھر میں یا کیا تھا کہ جب جو ان کی کزن تھیں جو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، ڈیورنگ ڈیلیوری شی آلسو ڈائیڈ، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر اسی گھر میں ان کے ساتھ اس طرح کے اور اتنے واقعات ہوئے کہ ان کو اینڈ میں وہ گھر چھوڑنا پڑا. تو یہ ہے کہ پھر میری پھپھو نے کہا کہ دیکھو ہماری امی جو ہیں، اب ظاہر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہمیں نصیحت کر کے گئی کہ بیٹا راستے میں چوکھٹ ہو، ڈور وے ہو، اس میں کوئی کرسی، کوئی پلنگ، کوئی گدا ایسے مت بچھاؤ. رات کو بھی اگر آپ لوگ اس طرح کچھ ہے کہ بھائی سب اکٹھے کمرے میں ہیں، سو رہے ہیں، پلنگ گدے بچھے ہوئے ہیں، تو راستے میں مت بچھائیں. جو دروازہ ہے وہ رہ گزر ہوتی ہے، ایسی بہت سی چیزوں کی جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جو ہے یہ ایک بات ویسے تو سننے میں عجیب لگے، لیکن جب ان کے ساتھ یہ ہوا خود ڈیفینیٹلی تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہی ایک نصیحت کی کہ بیٹا یہ جو میری بات ہے نا یہ ضرور یاد رکھنا. اچھا اگلا جو واقعہ ہے وہ جی بڑا ایک مشہور پارک ہے کراچی میں، سفاری پارک، اس کا واقعہ. یہ جو واقعہ ہے یہ میرا کزن ہے ماشاء اللہ، ناؤ از آل گرون اپ. تو وہ جب چھوٹا تھا تو یہ سب ایک ماشاء اللہ جوائنٹ فیملی میں سب رہتے تھے، سارے بچے کزنز وغیرہ. تو ان کے جو چچا تھے وہ انہیں سفاری پارک لے کے گئے گھمانے پھرانے کے لیے. تو بچوں نے خوب کھیلا، بھاگے دوڑے یہاں وہاں. تو پھر یہ ہوا کہ آلموسٹ جو ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا یا کیا. تو میرا بچہ تھا ظاہر ہے، میرا کزن، اس نے کہا بھائی مجھے تو واش روم جانا ہے، میں تو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو ہے میرے بچے نے کہا بیبی تم لڑکے ہو، کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ درخت کے نیچے نا جا کے فارغ ہو جاؤ. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس کو بھی ظاہر ہے ایمرجنسی تھی. تو وہ ایک گھنا سا درخت تھا، اس کے نیچے وہ بیٹھا، اور وین ہی واز ڈن ہی کیم بیک. اس نے اپنے کزنز وغیرہ کو جوائن کیا، گھر آ گیا. اس رات وہ سویا. اچھا یہ بھی سارے کزنز جو تھے نا اکٹھے ایک ہی جگہ میں سارے سوتے تھے. اس نے اتنے زور کی چیخ ماری اور وہ اتنے زور سے چیخ مار کے اٹھا کہ سارے گھر والے بھائی آگے، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا تمہیں. اس نے کہا میں نے بہت 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 برا خواب دیکھا ہے، اور مجھے خواب میں کوئی ڈرا رہا تھا، اور مجھے خواب میں کوئی جو ہے میرا گلا دبا رہا تھا، کوئی مجھے ڈانٹ رہا تھا، اور اتنا ایسا خواب تھا کہ مجھے بالکل نہ میری آنکھ کھل گئی. تو سب نے کہا بیٹا آپ ڈر گئے ہوگے خواب میں، آپ سو جاؤ. اس کی امی اس ساتھ بیٹھی رہیں، اس کو سلایا. لیکن یہ اب ہر رات کی بات ہو گئی. ہر رات کو وہ چیخ مار کے اٹھ جاتا تھا، اور ایسی چیخ مارتا تھا کہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کوئی پریٹینڈ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. صحیح ایک دل خراش چیخ مار کے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے تو بہت ڈراؤنا خواب آیا. آئی تھنک یہ کوئی 2-3 ہفتے ہوتا رہا. تو پھر انہوں نے جو ان کے تھے فیملی کے اللہ والے یا جو بزرگ تھے ان سے انہوں نے رجوع کیا. تو انہوں نے 1-2 سوال پوچھے. انہوں نے کہا کہ بچہ کب سے ڈرنا شروع ہوا. تو انہوں نے کہا جی اس دن. انہوں نے کہا اچھا اس سے پہلے کہاں کیا گیا تھا، کیا ہوا تھا. تو دیری کلیکٹڈ دا ایونٹس. انہوں نے کہا کہ جی ہاں اس طرح سفاری پارک گیا تھا. ان کا اچھا بیٹا آپ نے وہاں کیا 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 تھا، کھیلا تھا، کیا 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 تھا. تو اس نے کہا ہاں میں نے کھیلا تھا، یہ کیا تھا. اس نے کہا اور کچھ یاد کریں، ذہن پہ زور ڈالیں. اس نے کہا ہاں پھر مجھے واش روم جانا تھا تو میں ایک درخت کے نیچے گیا، وہاں میں بیٹھ، کہتے ہیں بس
کہتے ہیں دیکھیں اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ یہاں وہاں سامنے یا اس طرح اوپن میں درخت کے نیچے عصر پہ مغرب کے وقت آپ پلیز ایسی چیزیں نہیں کریں، کیونکہ وہاں بہت سے دیکھیں جنات ہوتے ہیں، ایسی مخلوق ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس بچے سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جن ہیں وہ اس سے بہت ناراض ہیں اور وہ اس کو اب آ کے ڈرا رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آیت الکرسی وغیرہ جو ہے، میں جو ایسے ایک آیت الکرسی کا جیسے وہ لاکٹ وغیرہ ملتا ہے، آپ اس کو وہ پہنائیے، اور جو سونے سے پہلے خود بھی آیت الکرسی پڑھے، اور اس کی میری پھپھو سے بھی کہا کہ اس کو جو ہے یہ دم وغیرہ اس پہ کر کے اس کو جو ہے آپ سلائیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب آیت الکرسی وغیرہ اس نے پہنی تو یہ نہیں کہ وہ مطلب آہستہ آہستہ اس کا ڈرنا بہت کم ہو گیا. تو پھر ہمیشہ جو میرا کزن ہے وہ آیت الکرسی اپنے گلے میں پہنے رہتا تھا. اور آئی تھنک یہ پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ وہ پھر چیخ مار کے اٹھ جاتا تھا، اور جو ہے مطلب اس کو لیکن یہ چیز بہت کم ہو گئی، اور اب تو ماشاء اللہ پھر آہستہ 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 بالکل ختم ہو گئی. تو ایز یوزول وہی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اور اسی لیے یہ بھی ہمیں بات بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ جو ہے وہ مطلب اس طرح مت بیٹھ جائیں، یا بی ویری کیئرفل مغرب کے وقت کسی ایسی چیز پہ اسٹیپ نہیں کر دیں، کچھ نہیں کرنا، بیکاز ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا، جو تیسرا انسیڈنٹ ہے وہ بھی کراچی کا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ اپنی نانی کے گھر رہنے گئی. ان کی نانی کے گھر کے اپوزٹ سائڈ پہ قبرستان ہے. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی کوئی 2:30 بجے کا ایسے وقت تھا، تو مطلب باقاعدہ ان کی کھڑکی سے قبرستان نظر آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے نا جیسے کتے وغیرہ بھونک رہے ہیں اس طرح. تو کہتی مطلب میں نے کوئی دھیان نہیں دیا، ٹھیک ہے رات کو اکثر کتے وغیرہ بھونکتے ہیں، سب کچھ ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے نا ایک لڑکی کے نا چیخنے کی آواز آئی، جیسے اور بہت کلیئرلی کہتی ہیں کہ میں نے وہ آواز سنی، اور میں نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا تو مجھے وہ کتے تو بھونکتے ہوئے نظر آئے، لیکن اور کچھ اس طرح مجھے نظر نہیں آیا. تو کافی ڈر گئی. تو 1-2 دن کے بعد ان کے جو خالہ خالو تھے وہ کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے، اور رات کے کوئی 12-12:30 کا وقت تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کی جو ایج ہے، جو روڈ ہے، سڑک جو ہے جس کے اس پار ساری جو ہیں قبریں بنی ہوئی تھیں، اس سڑک پہ ایک لڑکی جو ہے وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس کے آس پاس جو ہیں 5-6 کتے اس کے آس پاس ہیں، اور وہ بھونک بھی رہے ہیں، لیکن وہ لڑکی بالکل اپنی ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی جا رہی ہے. تو پہلے تو میری خالہ ان کی خالہ جو تھی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، مطلب ہم روکتے ہیں کہتے ہیں. تو خیر وہ جو میری جو خالو تھے وہ تھوڑا سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، ابھی میں گاڑی نہیں روکوں گا، یہ مجھے تھوڑا سا کچھ اس کی صحیح جو ہیں وائبز نہیں آ رہی ہیں، اور لیٹس جسٹ ڈرائیو آن. تو خیر وہ اس کو دیکھتی رہی، لڑکی کو دیکھتی رہی. کہتی ہیں کہ جب ہم گاڑی پاس سے لے کے گئے تو لڑکی تو غائب ہو گئی، لیکن کتے جو تھے وہ بھونکتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ انسان نہیں دیکھ سکتے. تو اس وقت پتہ نہیں کیا کوئی ایسا مومنٹ تھا یا کیا تھا کہ جو میری اسٹوڈنٹ کی خالہ خالو تھے ان دونوں کو وہ ایک مسٹیریس سی لڑکی نظر آئی کہ وہ چلتی جا رہی تھی بالکل ایسے اپنی دھن میں مگن، اور اس کے آس پاس بہت سارے جو کتے تھے وہ اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے تھے اور بھونکے جا رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا کہ بھائی جس کا مطلب ان کا گھر جس لوکیشن پہ یا کیا ہے، تو ان کو تو بہت زیادہ اس طرح کے جو ہیں واقعات دیکھنے کو ملتے ہوں گے. تو جی یہ میرا سیکنڈ پارٹ تھا کراچی کریپرز کا، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہیں. دے آر ایبسلیوٹلی ٹرو، دے ہیو بین ریسرچڈ. سو آپ پلیز کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے، اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ which will be as spicy as ever. Take care. اللہ حافظ.